बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का पहला टॉपिक जिसके हवाले से आपको बताएं कि आज हम बात करने जा रहे हैं अंदाज़े गुफ्तगू के हवाले से। कितना ज़रूरी है कि अगर हम अपनी शख्सियत में निखार पैदा करना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को ग्रूम करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी पर काम करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है हमारा अंदाज़े गुफ्तगू। हम किसी से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से हम दूसरों को मुखातिब करते हैं, किस तरह से दूसरों को डील करते हैं, किस तरह से दूसरों को अपनी राय के मुताबिक कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जो हमारी राय का एहतराम करे हम भी उसके साथ जो है वो हार्मनी के साथ एक अच्छे जो है वो अंदाज़े गुफ्तगू को अपनाएं और एक अच्छा तरीक़ेकार अपनाएं। तो अंदाज़े गुफ्तगू का शख्सियत में निखार पैदा करने में क्या किरदार है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों का ख्याल भी करना चाहते हैं, दूसरों के लिए अच्छे ख़यालात और अच्छे जज्बात भी रखते हैं, लेकिन उनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना हार्श होता है कि दूसरा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और उसे लगता है कि शायद इसके और मेरे दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसा इख्तलाफ है जिसकी वजह से ये इंसान मेरे लिए अच्छे जज्बात नहीं रखता। तो अंदाज़े गुफ्तगू का बेहतर होना, उसमें चाशनी होना, उसमें मिठास होना कितना ज़रूरी है और इसका असर क्या होता है इंसान की अपनी शख्सियत पर, उससे इर्द गिर्द के लोगों पर और फिर ओवरऑल हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जब बात करते हैं तो एक सोसाइटी में रहने वाले अफराद जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर इस सोसाइटी का हिस्सा बनना है, इस माशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है, इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो ऐसी क्वालिटीज़ अपनाएं जिससे एक दूसरे का सहारा बन सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे में अंदाज़े गुफ्तगू का बेहतर होना, मौसर होना और इस पर वर्कआउट करना कितना ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम अपनी खुराक के हवाले से जानेंगे। सेहत की जब भी हम बात करते हैं तो सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल किस तरह से हमारी जिस्मानी नशोनुमा जो है उसको बेहतर बनाता है, हमारी ज़हनी नशोनुमा को बेहतर बनाता है और हमारी जिस्मानी सेहत पर इसके क्या इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आजकल कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं खाना पसंद करते सेहतमंद ग़िज़ाएँ, उनको किस तरह से जो है वो डील किया जा सकता है, कैसे कन्विंस किया जा सकता है, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ कितना ज़रूरी है कि हम जो है वो अपनी खुराक का इंटेक प्रॉपर बनाएं, एक बैलेंस डाइट को हम प्रमोट करें। बैलेंस डाइट क्या है, हमसे क्या डिमांड करती है, उसमें कौन कौन से एसेंशियल शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमने अपनी डाइट से बाहर फेंकनी है, इस पर भी हम जो है वो इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। और फिर अल्टीमेट इसके असरात क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, ज़हनी सेहत पर भी, जिस्मानी सेहत पर भी, दोनों को डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे साथ, जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो मौजू के हवाले से कुछ कहना चाहें, कुछ सजेशन उनके माइंड में हो अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाने के हवाले से, या फिर सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब कैसे किया जा सकता है, इस पर वो कमेंट करना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जिनका तारुफ कराएंगे, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
जी, कोयटा का अहवाल आपको बताएं। मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से मैं आपको बता चुके हैं। जिस पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो है अंदाज़े गुफ्तगू हमारी शख्सियत का आईना दार होती है, तो कितना ज़रूरी है कि अगर अपनी शख्सियत में निखार पैदा करना है तो फिर अपने अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाना है। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज हमारे प्रोग्राम में, और आपको बताएं कि आज जो दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट टाइम जो है सच सवेरा का वो हिस्सा बन रहे हैं और उनको हम वेलकम भी करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। हमारे साथ जी एक ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, सिद्रा हसन, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सिद्रा? खैरियत से हैं? सिद्रा के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सिद्रा के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं उस्मान मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उस्मान? खैरियत से हैं? आप दोनों को वेलकम करते हैं, साथ ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आज आपसे। सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? अंदाज़े गुफ्तगू, इस पर काम करना, इसकी अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हुमा, आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया आपने। अच्छा, अंदाज़े गुफ्तगू बट आई गेस एक ऐसी स्किल है, मैं ऐसी स्किल कहूँगी, ठीक है। बीइंग अ ब्यूटी एक्सपर्ट, कोई भी प्रोफेशन हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अब कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपकी पर्सनैलिटी को पुरकशिश बनाती है और अगर आपकी गुफ्तगू अंदाज़े बयां अच्छा होगा तभी आपकी पर्सनैलिटी जो है इन्हेंस होती है, आप अच्छे दिखते हो और मतलब आप अच्छा पहन ओढ़ के बैठे हो, लेकिन जब आप बात करने का तरीका ही अपना अच्छे तरीके से नहीं अपनाएंगे तो वो आपको आगे उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिल सकेगी। मतलब गुफ्तगू सिर्फ बात सुनने या करने का एक तरीका नहीं है, ठीक है। बट आई गेस में इसमें आपको पूरी महारत हासिल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि आपकी स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। आप किसी से सुन रहे हो तो आपको उसको टाइम देना चाहिए, आपको यू हैव टू बी पेशेंट। मतलब बीइंग अ ब्यूटिशियन मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून इत्मीनान से उनकी पहले बात सुननी पड़ती है, रिलैक्स होके उनको फिर एग्री करना पड़ता है और उसके बाद फिर मैं अपनी बात उनसे मनवाती हूँ। बिल्कुल, हम बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं कि वो किसी दूसरे को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बात ही आगे फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बस उनकी बात मानी जाए, वो किसी को ना सुने। तो यहाँ पे भी मैटर करता है कि हम अपनी अंदाज़े गुफ्तगू, अगर हम ऐसा चाहते भी हैं तो कैसे जो है वो बेहतर तरीके से दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, दूसरे को अपने जो है वो बात समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आपको पता है कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, गुफ्तगू से ही आपको पहचाने जाते हो आप, बिल्कुल, कि आप अपने प्रोफेशन में कितने एक्सपर्ट हैं। तो व्हाट आई गेस के इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप बिल्कुल, और इसकी इंपॉर्टेंस को हम मज़ीद कैसे निखार सकते हैं और कितना ज़रूरी है इस पर काम करना, जानते हैं उस्मान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू और वो हमें क्या बताएंगे। अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाना उस्मान कितना ज़रूरी है? I think it's one of the most essential skills because communication या जो हमारे पास है in terms of human interaction, not just that, आप किसी तरह की भी interaction देख लें, अगर आपने एक पेट घर में रखा है उसे भी ट्रेन करना है so वहाँ पे भी आपकी communication काम आएगी। बिल्कुल। So I think it's one of the most important skills for any person to possess. तो इस पर काम करना कितना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी है कि हर रोज़ काम करना चाहिए इस पे। That's how important it is in my opinion. हम बच्चों को तो सिखा रहे होते हैं कि उनका अंदाज़े गुफ्तगू बेहतर हो, वो चीज़ें सीखें, लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं करते। तो इसके आपकी नज़र में क्या रीज़न्स हैं, क्यों हम अपना अंदाज़े गुफ्तगू ना महसूस करते हैं कि बेहतर है या इसको बेहतर होना चाहिए और इसको बेहतर बनाने में एफर्ट भी नहीं करते? राइट, सो अगर हम लोग साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में मैं जवाब दूंगा आपको कि एक चीज़ होती है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ठीक है। फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे। अलमिया ये है कि हमारी सोसाइटी में इट्स ऑलवेज वन वे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स वन वे, कि मैंने कह दिया ये हर्फ आखिर है, अब मुसल्लत हो गई ये बात, राइट। वी नेवर वांट टू टेक द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव इनटू अकाउंट कि वो कहाँ से आ रहा है, राइट। अब आपने बच्चे की मिसाल दी, हम बच्चे की मिसाल ले लेते हैं कि वो एक मुख्तलिफ जनरेशन का हिस्सा है, राइट। सो उसने जो देखा है वो हमने उस एज में नहीं देखा है, सो वी हैव टू एम्पैथाइज कि यार ये एक मुख्तलिफ जनरेशन का बच्चा है, कुछ चीज़ें हकाइक सेम होंगे बट वी हैव टू अडेप्ट, दूसरे के मुताबिक अपने आप को ढालना या ढांपना जिसे हम लोग कहते हैं। सो दैट्स वन थिंग। एंड आप
Where did we start this conversation میں نے from? جب کہا تھا آپ سے کہ ہم جب یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا انداز گفتگو کتنا بہتر ہونا چاہیے یا ہم کنسیڈر کیوں نہیں کرتے, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, ان ڈیٹیل جانیں گے آپ سے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہے اور گفتگو کو بھی جو ہے ہم نے آگے بڑھانا ہے. آج کے ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں. آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتی رہتی ہیں. ماہر غذائیات ہیں مہرین بلال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مہرین؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے انداز گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی غذا بہتر بنانی ہے یا پھر ہم نے صرف اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے؟ میرے خیال سے ڈائٹ کے ساتھ تو آپ اپنا کمیونیکیشن اسکلز امپروو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ اوور آل اگر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی کمپلیٹ پرسنالٹی اس وقت کھل کے سامنے آتی ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے. بالکل. لائک ایک بندہ بہت ویل ڈریسڈ ہے, اس نے بہت اچھی سی گرومنگ کی ہے اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ دیکھنے میں بہت اچھا جب تک وہ خاموش ہے, لیکن وہ جیسے بولنا اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کو اس سے ایک دم اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس قسم کا, کس طرح سے بلانگ کرتا ہے, کس طرح سے سوچتا ہے, کس ایریا سے بیک گراؤنڈ کرتا ہے. ایون آپ کو کچھ لوگوں کے ایکسنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا آپ پٹھان ہیں, آپ بلوچی ہیں, تو وہ آپ کا جو انداز گفتگو ہے اور پھر اس انداز گفتگو میں کتنا ٹھہراؤ ہے, کتنی تیزی ہے, غصہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بات چیت سے بہت غصے والا لگتا ہے, وہ بہت دھیمے مزاج کی لگتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ کی کمپلیٹ جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ جتنا گرومڈ ہوگے تو آپ کی کمیونیکیشن اتنی گرومڈ ہوگی, آپ ویل ایجوکیٹڈ انداز میں بات کرو گے تو وہ چیز آپ کو آگے لے کر جو ہے بالکل آگے لے کر چلے گی. اور مہرین نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک انسان کے مزاج کو جج کریں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے انداز گفتگو کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے, اس کا انداز گفتگو کیا ہے اور وہ اس کو بہتر بنانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. تو اس کو مزید بھی ہم ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. سب سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انداز گفتگو آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے, تو کتنا ضروری ہے کہ اگر اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں, پرسنالٹی گرومنگ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے انداز گفتگو کو بہتر بنایا جائے. جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ انداز گفتگو کو بہتر بنانے کی اہمیت کیا ہے, اس سے آپ کی پرسنالٹی کس طرح سے نکھرتی ہے, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں آپ سے ارد گرد لوگ جو منسلک ہیں ان پر, اوور آل سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, وہ بھی ہم نے جانا. اب ہم یہ جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے کہ انداز گفتگو بہتر بنایا کیسے جا سکتا ہے. تو سدرا, آپ کی نظر میں کتنا خود کو جو ہے وہ اس پیرائے میں ڈھالنا ہے ہم نے کہ ہم نے انداز گفتگو بہتر بنانا ہے, اتنا کام کرنا ہے, اگر ہمیں غصہ آتا ہے, کوئی ورڈ منہ سے نکلنے بھی لگتا ہے تو اس پہ کنٹرول کرنا ہے, یہ خود پہ کنٹرول کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جی ہما, ہے تو بہت مشکل چیز یہ. غصہ ایک آپ کو پتہ ہے نیچرل فنومنا, ایک فطری عمل ہے, یہ تو آتا ہے آپ کو. اکثر مجھے بھی کلائنٹس کے ایسا ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو سٹاپ کرتی ہوں کہ نہیں سدرا, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایزی. اور گفتگو آپ کو پتہ ہے ایک ایسی چیز ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہی دوسرے کو فیل کروا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی نیچر کس ٹائپ کی ہے, ٹھیک ہے. اور لوگ آئی گیس, اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ صحیح بتا سکیں کہ نفسیاتی طور پہ لوگ زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں, سننے سے زیادہ لوگ بولنا پسند کرتے ہیں. تو کوئی بھی, اب میرا جو پروفیشن ہے, میں بہت اطمینان اور سکون سے, میں نے جیسے کہ پہلے کہا آپ کو کہ سنتی ہوں ان کی بات. اور اگر آپ کی کمیونیکیشن میں کچھ جسچرز اچھے ہوں, کچھ کرٹسی ورڈز آپ کے پاس اچھے ہوں, لائک آپ کسی کو صرف تھمز اپ کر دو, لائک میری کلائنٹس تیار ہونے کے بعد کافی دیر تک مرر میں اپنے آپ کو دیکھتی ہیں, دے فیل ویری گڈ. آفٹر دیٹ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, میں جسٹ ان کو کہوں گی پرفیکٹ.
تو یہ ایک پرفیکٹ جو آپ نے تھمز اپ کیا اٹس ویری انف فار ہر. اس کے علاوہ آپ بہت اچھے پوسچرز دے سکتے ہو ان کو, جس کے بعد وہ فیل کرتے ہیں, مطلب آپ صرف پوسچر, مطلب میں اگر صرف تھمز اپ کر رہی ہوں, میں نے کوئی کمیونیکیشن نہیں کی, مین وائل ان کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہو گیا. تو اتنا ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے جیسچرز پہ بھی دھیان دیں. جہاں انداز گفتگو بہتر بنانا ہے, وہیں اپنے باڈی لینگویج کو بہتر بنانا بھی سدرا کی نظر میں بہت ضروری ہے. عثمان, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ڈبل سٹینڈرڈس کا بہت زیادہ جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے, یا کامن پریکٹس کے طور پہ ہم دیتے ہیں. اسی طرح پیرنٹس بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے اور مہمانوں کے جانے کے بعد جو انداز گفتگو میں ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے بچوں کے ساتھ, اس کا بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے, آپ سے جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر نعمان اسلام آباد سے موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم نعمان. جی وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. نعمان کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں بیسیکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے بیسیکلی دو طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر 1 وے آف کمیونیکیشن مونولوگ ہے, اور نمبر 2 ڈائلاگ ہے. ٹھیک. مونولوگ ہو یا ڈائلاگ, دونوں کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ سکل ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ لسننگ کی سکل ہوتی ہے. مگر مونولوگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سپیکر ہوتا ہے اور اس کے آگے باقی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے. جیسے آپ ٹیچر کی اگزامپل لے لیں یا کسی موٹیویشنل سپیکر کی اگزامپل لے لیں. جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہوتا ہے, ڈائلاگ بیسیکلی 2 وے کمیونیکیشن ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ کی کمیونیکیشن اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی جو لسننگ سکلز ہیں ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر نہ ہو. تو اگر کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی کمیونیکیشن سکلز بہتر کرے, تو سب سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ اپنی لسننگ سکلز کو بہتر کرنا ہوگا. اس کے بعد جا کے اس کی کمیونیکیشن سکل بہتر ہو سکتی ہے. تو میں نے یہ کہنا تھا. جی بہت شکریہ نعمان, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنے خوبصورت سجیشنز آپ نے دیے. انہی سجیشنز پہ جو ہے وہ اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. اور عثمان سے ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے کچھ والدین جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پاتے یا ڈبل سٹینڈرڈز کا انتخاب کر لیتے ہیں جب مہمان آتے ہیں, یا کسی کے سامنے وہ بچوں سے کسی اور انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی جب نہیں ہوتا اکیلے میں وہ کچھ ایسے ورڈز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بچوں پر ایک خاص امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ کافی خطرناک عمل ہے ڈبل سٹینڈرڈس کا, کیونکہ یہ بچے کے ذہن میں کنفیوژن بھی کریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ذات کو نا سپلٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, بانٹ رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں کون, میں وہ ہوں جس طرح سے مجھے مہمانوں کے سامنے میرے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے, یا میں وہ ہوں جو علیحدگی میں میرے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے. سو پہلی بات تو یہ کافی خطرناک عمل ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ آف آل ٹپس کی طرف آ جاتے ہیں جلدی سے کہ آپ پیرنٹس یہ چیز کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اکثر پیرنٹس فوکس کرتے ہیں صرف ان چیزوں پہ کہ جو نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل جھوٹ نہ بولو, لیٹ نہ جاگو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. ہم لوگ ہماری ساری کمیونیکیشن ریسٹرکشن اورینٹیڈ ہے کہ یہ نہ کرو. اب اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بچے سے اگر یہ کہا کہ جھوٹ نہ بولو تو اسے یہ بھی تو بتاؤ اس نے کرنا کیا ہے, اگلا ہاف بھی تو بتاؤ نا. بالکل. سو اس ساری چیز کو نگیٹ کر کے آپ اسی اسٹیٹمنٹ کو ایسے کہہ سکتے ہو, بیٹا سچ بولا کر. آپ کو نتیجہ وہی مل رہا ہے کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ کی طرف راغب ہو رہا ہے. رائٹ. یہاں پہ میرا مقصد اس بات کو کرنے کا انفرادی طور پہ مجموعی طور پہ ہم لوگ نہیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. اب اگر آپ نفسیات کے حوالے سے بات کریں, اسٹیٹمنٹ ذہن جو ہے وہ نہیں کو نکال دیتا ہے. اگر مجھے کہا گیا عثمان جھوٹ نہ بولو, میرے ذہن نے سنا ہے عثمان جھوٹ بولو, سو آپ لاکھ مجھے کہہ لو, میرا نتیجہ وہی ہوگا. سو ون ٹپ از کہ نہیں کو بیچ سے نکال کے اپنی اسٹیٹمنٹس کو, اپنے حروف کو ری ڈیزائن کریں, ایکشن کی طرف لے کے آئیں کہ چاہ کیا رہے ہو بچے سے. اگر اسے جھوٹ سے بچانا چاہ رہے ہو تو چاہ کیا رہے ہو, تم چاہ رہے ہو کہ سچ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ عمل ٹپ میں آپ کو آڈینس کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ ہے اسرٹیو کمیونیکیشن. بڑا ورڈ ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک انداز ہوتا ہے کمیونیکیشن کا جس میں نہ آپ اگلے کی ذات کو اٹیک کرتے ہو اور اپنی بھی ذات کو محفوظ رکھتے ہو, لیکن اپنا مدعا بھی بیان کر لیتے ہو. ہمارے یہاں یا تو یہ ہو رہا تھا یا تو ہم حاوی ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل, یا ہم پہ کوئی حاوی ہو رہا تھا. یہ ہمیں ارد گرد نظر آ رہا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اختلاف رائے سے ہم نے کس طرح سے نمٹنا ہے یا کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. کیوں نہیں پتا, آپ اسے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑے بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انداز گفتگو کا مؤثر ہونا, بہتر ہونا کتنا ضروری ہے اور یہ ایک انسان کی پرسنالٹی کو کیسے نکھارتا ہے, اس پر ہم گفتگو کرتے بریک پہ جانے سے قبل, اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ وہ کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. تو سدرا, آپ اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ بتائیں, کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے دوسروں کو کنونس کرنا, دوسروں کو اپنی بات بتانا, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کچھ ایسے کلائنٹس, کچھ ایسے کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کہ ضد پہ اڑے رہتے ہوں گے, ہم نے یہی کروانا ہے, ایسا ہیئر کٹ چاہیے, ایسا ہیئر کلر چاہیے. ان کو کنونس کرنا کہ نہیں, ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, ایک بہتر آپشن نہیں ہے, کتنا مشکل ہے؟ بالکل ہما, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت پرابلمس بھی فیس کرنی پڑتی ہیں اکثر, لیکن وٹ آئی گیس کہ جب آپ اس کو اپنی ہیبیچول روٹین میں لے آتے ہو, آپ کی ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی سے بہت پولائٹلی بات کر رہے ہیں, آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کسی کو بہت اچھے طریقے سے اس کو محسوس کروا رہے ہو, آپ بہت اچھے سے اسے, آپ پہلے, میں نے جیسے کہ پہلے کہا, بہت بینگ پیشنس, آپ آرام سے پہلے میں اپنی پوری کلائنٹ کی بات سنتی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کیا چاہ رہی ہیں, پورے تحمل سے میں سنتی ہوں ان کی بات. میں نے ان پہ کبھی بھی یہ انفورس نہیں کیا کہ میں بیوٹیشین ہوں تو مجھے ہی سب کچھ بیسٹ آتا ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر میں اپنی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اس طرح کے جیسچرز جب میں یوز کرتی ہوں تو میرے کلائنٹ بہت ریلیکس رہتے ہیں اور پھر مجھ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. مطلب لیٹ دیم اسپیک, آپ ان کو پہلے بولنے دیجیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد آپ اپنی بات ان سے, ان کے تھرو کنفرینس. صحیح. تو ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ کلائنٹ نہیں کنونس ہو پایا یا پھر وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا کہ نہیں میں نے تو یہی کرنا ہے؟ اور موسٹلی ایسا دیکھا گیا ہے شادیوں کے ٹائم پہ لڑکیاں بہت کانشیس ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو جو ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہیں بس ایز اٹ از ہمیں بنا دیں, چاہے ہمیں سوٹ کرے گا نہیں کرے گا, ہم نے تو ایسا ہی نظر آنا ہے. جی بالکل ہوتا ہے ایسا سم ٹائمز, لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں, آفٹر دیٹ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہیں. اور پھر جب آپ اپنا کام بیٹر کر لیتے ہو, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے, تو اس کے بعد وہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں رہتا کہ وہ مجھے کہہ سکیں اس طرح کی. بہت خوش ہوتے ہیں مجھ سے میرے کام سے, کیونکہ میں ان کی سنتی ہوں. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کچھ آنٹیز آتی ہیں میرے پاس اور وہ گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں بات, مطلب ان کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے, لائک کوئی ہیئر ڈائی کروانے آئی ہیں, کام کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے, لیکن وہ بیٹھی رہتی ہیں مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہیں. ان کو اچھا لگتا ہے, اپنے لائف کے جتنے بھی پرابلمس ہیں مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں, مجھ سے شیئر کرتی ہیں, اور میں سنتی ہوں, ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتی ہوں. بیکاز گفتگو صرف بات کرنے کا نام نہیں ہے, بات سننے, میرے خیال میں بات سننا بھی بہت بڑی, آپ بہت چیز انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہو, آپ اپنے بہت ساری چیزیں, انٹینشنز اپنے آپ بتا رہے ہوتے ہو اس طریقے سے. اگر آپ سن رہے ہوتے ہو, ان کو پتہ ہے کہ وہ میرے پاس آئیں گی, دے فیل ریلیکس, میں ان کی ساری گفتگو سنتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں کہ ان کے لائف میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں امپورٹنٹ ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. بالکل, اور یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح اکثر اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے سیلونز میں کہ جو ورکرز کے ساتھ رویہ ہوتا ہے آنرز کا یا اپنے سبارڈینیٹس یا سٹافز کی اگر بات کی جائے تو ان کو تھوڑا ذرا ہارشلی ڈیل کیا جاتا ہے یا ان کو ایسے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, لگتا ہے جیسے آرڈر دیا جا رہا ہے. اس بات کا کتنا خیال رکھتی ہیں کہ آپ اپنے سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنائیں؟ بالکل, میں بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھتی ہوں, شکر الحمدللہ. میری ورکرز دیکھ بھی رہی ہوں گی اس وقت, مطلب جب تک وہ آتی نہیں ہیں سلون میں ناشتہ نہیں کرتی. مطلب وہ آتی ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ مطلب ان کو فیل کرواتی ہوں کہ دے آر ویری پرائڈ ٹو می, وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. بالکل ہارش ہو کے تو آپ کوئی کام کروا ہی نہیں سکتے. بالکل. کبھی ڈانٹ بھی پڑتی ہے ان کو؟ نو, ناٹ ایٹ آل. آپ پیار سے اچھے پولائٹلی, وہی جو ٹاپک ہے ہمارا گفتگو کا, آپ پولائٹلی ان سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. اب ضرورت ہی نہیں ہے ڈانٹنے کی ان کو, آپ بہت اچھے طریقے سے ان سے ڈیل کریں تو آپ بہت اچھا آپ ان سے کام کروا سکتے ہیں. سدرا نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی کو اپنی بات کنونس کرنا چاہتے ہیں, کسی کو چاہتے ہیں کہ ڈکٹیٹ کریں یا اس کو ایک اچھا مشورہ دیں, تو خوبصورتی کے ساتھ, اچھے انداز گفتگو کے ساتھ بھی اس کو کنونس کیا جا سکتا ہے, اس کو بات سمجھائی جا سکتی ہے. ڈانٹنے کی یا ہارش ورڈز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. عثمان, اب اس بات کی طرف آتے ہیں جس کا اشارہ مہرین نے کیا تھا کہ اگر کسی کے مزاج کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے انداز گفتگو سے اس کو جج کر لیا جائے. تو سائیکالوجی اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اس کے آئی وڈ سے 2-3 پہلو ہیں. میں اگر بالخصوص اپنے شعبے کے حوالے سے بات کروں, رائٹ, جب ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, جن چیز یا کوئی بھی انڈیویجول آتا ہے, ہم کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک اس کے بولنے کی سپیڈ پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, کہ اس وقت فار ایگزامپل اگر کوئی ایک اینگزائٹی, تشویش جسے ہم لوگ کہتے ہیں, اس کیفیت میں تو اس کا نارملی تیز بولے گا. اچھا, رائٹ.
کوئی اگر احساس کمتری یا ایک غمزدگی کے عمل سے گزر رہا ہے تو نارملی ان کی ٹون بھی لو ہوگی اور ان کا پیس بھی بولنے کا سلو ہوگا، رائٹ. سو ایک طریقے سے تو ہم یہاں پہ گیج کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ، جہاں پہ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں کو ہم لوگ کانوں سے پکڑ رہے ہوتے ہیں، بیکاز ہمارا کام سننا ہے، رائٹ، وہ ہوتا ہے الفاظ کا چناؤ، کہ آپ کس طرح کے الفاظ یہ بندہ چن رہا ہے اپنے لیے، دنیا کے لیے، اپنے ایموشنز کے لیے، جذبات کے لیے، ساری چیزوں پہ. اینڈ وہاں سے ہم لوگ پورا ایک جو اس کی موجودہ حقیقت ہوتی ہے اس کا ایک خاکہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کے ذریعے اور اس کے بولنے کے انداز کے ذریعے ہم اس کی موٹیویشن کا بھی اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی موجودہ حقیقت کو چینج کرنے کے لیے کتنا قائل ہوا ہوا ہے. 100% قائل ہے، 50%، 10%، کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. بہت ایک انٹرسٹنگ فیلڈ ہے ہمارا. جس طرح کہ ہمیں مطلب ایک موقع ملتا ہے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، شاید ہی کسی کو اتنا انٹیمیٹ قسم کا انٹیمیٹ ہوتا ہے کہ اس میں وہ نہیں ہوتے لوازمات کوئی نہیں ہوتے، آپ جیسے ہو بس ویسے ہی آ جاؤ آپ. ہمارا تقاضا یہ ہوتا ہے کیونکہ جب تک آپ اپنا اصل نہیں دکھاؤ گے تو ہم بہتری کی طرف آئیں گے کیسے. جج ہمارا کرنا کام نہیں، ہمارا کام ہے ایک تبدیلی لانا. سو اف یو ڈونٹ ٹیل می کہ ایگزیکٹلی، جیسے میکینک کے پاس آپ جا کے یہ نہیں بتاؤ گے کہ گاڑی میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے تو وہ کیسے بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. سو اینڈ دین انداز گفتگو کا دوسرا پہلو جو ہمارے شعبے میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سننے کا، رائٹ. بہت سی بار جس طرح آپ نے ان سے بھی کہا کہ آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اکثر سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا دشمن خود ہی بنا ہوا ہوتا ہے. آپ ہار جاتے ہو بہت سی بار کلائنٹ سے بیکاز آپ ایز اگین آپ کا پروفیشن ہی لوگوں کو بچانا ہے، رائٹ. جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ کا کام ہی لوگوں کو بچانا ہے. اینڈ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے آپ بچ جاؤ گے اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہو اس سے آپ نہیں بچو گے یا مزید گڑبڑ کی طرف جاؤ گے تو وہ دل تو دکھتا ہے. بٹ دیٹس ویئر آلسو کمیونیکیشن کمز ان کہ ہم لوگوں ایک ٹرم آپ نے بھی سنی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں پوکر فیس، رائٹ. جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں ویسے کوئی غصے کے ہوں یا غم کے ہوں، کلائنٹ کی بات سن کے وہ ہم اپنے چہرے پہ عیاں نہیں ہونے دیتے یا ہمیں دینا چاہیے نہیں، بیکاز ہمارا مقصد یہ ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا جہاں پہ اگلا بغیر جج اپنے آپ کو فیل کیے ہوئے اپنی بات کا اظہار کر سکے. سو دیٹس آور پروفیشن. اور جو اس کی بات نہیں سن رہا وہ سب کچھ کہہ ڈالے، جو کسی کو سنانا چاہتا ہے، اس کے جو خیالات ہیں، جذبات ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس کا اندازہ لگانا اور اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دوسرے کو آپ ججمنٹل ہو کے نہ جو ہے وہ اس کی بات سنیں. دوسرے کو کنونس کرنے کی بھی اگر کوشش کرنی ہے تو پہلے اس کی بات سنیں. یہ بھی گفتگو کے آداب میں شامل ہوتا ہے. گفتگو کے مزید آداب بھی جانیں گے. مہرین سے بات کرتے ہیں. مہرین، آپ کے پروفیشن میں بھی ڈیفینیٹلی دوسروں کو کنونس کرنا، اپنا انداز گفتگو بہتر بنانا تاکہ لوگ ڈیل جو ہیں وہ آرام سے ہو پائیں، یا پھر ان کو اگر آپ کچھ سمجھانا چاہ رہی ہیں، کچھ لوگ ڈیفینیٹلی آپ کی طرف بھی آتے ہوں گے جو بضد ہوتے ہوں گے، بس اتنا ویٹ لاس کرنا ہے، اتنا ویٹ گین کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں؟ ہاں جی ہما، میری فیلڈ میں جو موسٹلی میرے پاس جو آن لائن کوچنگ کے کلائنٹ ہوتے ہیں یا جو اپوائنٹمنٹس پہ کلائنٹ ہوتے ہیں وہ میکسیمم جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو اپنا ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں فور نیوٹریشنسٹ، اپنے ڈائٹ پلانس بنوانے آتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنا ویٹ گین کرنے آ رہے ہوتے ہیں. میرا یہ یقین ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں اگر ہوں تو آپ کو اپنی کلائنٹ ہینڈلنگ کے لیے پروفیشنلزم بہت زیادہ ضروری ہے ایک کنسلٹنٹ کے لیے، کہ آپ کو اپنی فیلڈ پہ کتنا عبور ہے، آپ کو کتنا نالج ہے، آپ کا اپنا کتنا ایکسپیرینس ہے. بیکاز اگر ایک ہمارے پاس ایک ایسا کلائنٹ آئے گا جو بہت اسموتھ گو ہوگا، وہ بہت ایزیلی ڈسکس کرے گا، ہم اس کو جو ایڈوائز کریں گے وہ کہے گا میں ٹوٹلی آپ پہ بلیو کرتی ہوں، آپ مجھے جو بیسٹ ہے وہ بتائیں. ایک وہ کلائنٹ بھی ہوگا جس نے پیچھے بہت ساری ریسرچ کی ہوئی ہوگی، پیچھے بہت سارے ڈائٹ پلانس کیے ہوئے ہوں گے، ڈفرینٹ نیوٹریشنسٹ کو جوائن کیا ہوا ہوگا. اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ بیٹھا ہوا ہوگا کہ میرا ویٹ تو کم ہی نہیں ہوتا، میرا ویٹ تو اسٹک ہو جاتا ہے، اچھا آپ کے پلان سے کوئی مجھے سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا. یہ دو ایکسٹریم ہیں. وہ ایکسٹریم جو بہت زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں اور ایک وہ ایکسٹریم جو بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. ان دونوں کو ڈیل کرنے کے لیے میرا تو سمپل فارمولا ہے کہ بی ویری پروفیشنل. جو میرا پروفیشنل مجھے کہتا ہے میں وہ کرتی ہوں دونوں کے ساتھ. جو میرا بیسٹ نالج ہے میں وہ دونوں کو دوں گی، جو میری بیسٹ ایڈوائس ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے میں ان کو بتاؤں گی. اب ان کا کنونس ہونا یا نہ ہونا ان کے ہاتھ میں ہے. میں ان کو بائی فورس کنونس نہیں کر سکتی کہ میں بہت اچھی ہوں، میرے پلان سے آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کمیونیکیشن صرف بولنا نہیں ہے، کمیونیکیشن اگلے بندے کا رسپانس دینا بھی ہے.
اگر میں ایک حد تک ایک چیز بتا رہی ہوں لیکن اگلا بندہ پھر بھی کنونس نہیں ہو رہا تو اٹ مینس وہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی, اس کمیونیکیشن میں پرابلمس چل رہے ہیں. اینڈ میں یوزولی اس طرح کے لوگ جو انیشلی فیس پر ہی اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے, میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی, بیکاز وہ لیٹر آن بھی مہینہ گزرے گا, 2 مہینہ گزرے گا, تو ان کی کنفیوژن زیادہ ہوتی رہیں گی, یا وہ اسٹارٹنگ سے ہی یہ چیزیں ان کو ہوگی. سو میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ یہ چیز آپ کے لیے بیسٹ ہے, یہ میں سوٹیبل سمجھتی ہوں, یہ پلان سوٹیبل ہے, آپ خود سوچیں, آپ خود ریسرچ کریں کہ آپ کو کیا بہتر لگتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کر سکتی ہیں تو ڈو جوائن, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی ہیں تو آپ تھوڑا بریک لے لیں, تھوڑے بریک کے بعد آپ کریں. بیکاز نیوٹریشن اسیسمنٹ میں یا نیوٹریشن کاؤنسلنگ میں کلائنٹ کی ولنگنس بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بندے نے اگر 30 kg 40 kg ویٹ کم کرنا ہے تو میں نے تو کروانا ہے, کرنا تو اس نے ہے نا. میں تو اس کو کہہ دوں گی کہ روٹی چھوڑ دو, چاول چھوڑ دو, یا کم کھانے شروع کر دو, آپ فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں, آپ پیزا کھانا چھوڑ دیں, آپ برگر چھوڑ دیں, چھوڑنا تو اس نے ہے نا. بالکل. اور جو لوگ نہیں چھوڑتے وہ بھی پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے کنونس کر لیں گے اپنے نیوٹریشنسٹ کو کہ ہم تو آپ کا ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں لیکن ہمارا ویٹ لاس نہیں ہو رہا. یہاں پہ بھی انداز گفتگو کی بات ہوتی ہے کہ کتنے اچھے سے آپ جو ہے وہ توڑ مروڑ کے جھوٹ پیش کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے غصہ آتا ہے؟ ہما غصہ نہیں, اب نہیں آتا, بیکاز شروع میں آتا تھا. پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ اگر رزلٹ نہیں آ رہا تو شاید پلان میں کوئی ہے, لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ چیز اب فیل ہو گئی کہ پرابلم کرتے ہیں, چیٹ ہوتی ہے. کلائنٹس اپنے اینڈ پر بھی بہت جگہ پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں, تو اب غصہ نہیں آتا. اب ہمارے لیے ایک روٹین کی بات ہے, بٹ اگین ہم ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کہیں آپ نے ڈائٹ میں گڑبڑ تو نہیں کی. لائک ہم ان کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈائٹ پراپر کی ہوتی, اگر آپ نے پراپر واک ایکسرسائز کی ہوتی تو رزلٹ ڈیفینیٹلی. انداز گفتگو کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے 2 ٹاپکس جن پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, جس میں سب سے پہلے انداز گفتگو کو بہتر بنانا کیوں ضروری ہے, اس کے ہماری شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے ہم نے بات کی اور مختلف سجیشنز پر بھی غور کیا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب, جس میں ہم جو ہے وہ جانیں گے کہ صحت مند غذا کا استعمال کیوں ضروری ہے, اس کے کیا فائدے ہیں اور کتنا ضروری ہے اگر ہم اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کسی خاص جو ہے وہ ہیلدی ایٹنگ کی جانب آنا ہو یا پھر ہیلدی ڈائٹ پلان کو ہم نے فالو کرنا ہے, یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے, اس کے لیے کتنی ایفرٹس کرنی ہے, اپنی ڈائٹ پلان کو کس طرح سے بیلنسڈ وے میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک ایسا ڈائٹ پلان منتخب کریں کہ جس کے اندر تمام ایسنشلز موجود ہوں اور وہ نقصانات, وہ ایسی غذائیں جو کہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں, ہمارے بچوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں, ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, ان کو ہم نے اپنی غذا سے باہر نکال دینا ہے. یہ پروسیجر کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سدرا حسن, عثمان مرزا اور مہرین بلال, جن سے ہم ان دونوں ٹاپک سے ریلیونٹ گفتگو کریں. مہرین, آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی اس ٹاپک پہ, یہ غذا کا استعمال اور پھر صحت مند غذا کا استعمال کتنا ضروری ہے اگر ہم اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو ہمارا سیکنڈ جو ہمارا ٹاپک ہے, اس کے 2 پرسپیکٹیو ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ, باڈی اینڈ جو ہمارا ذہن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ ہماری ہیلدی باڈی کے لیے اور ہیلدی مائنڈ کے لیے کتنی جو ہے امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے. اس کی ایگزامپل بالکل ایسے ہے جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہو, آپ کو گاڑی چلانے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہوتی ہے, اس کو فیول چاہیے. جب تک کہ آپ گاڑی میں فیول نہیں ڈالیں گے, آپ اس میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے, گاڑی نہیں چل سکتی. ہماری ہیومن باڈی جو ہے وہ فیول لیتی ہے فوڈ سے. آپ ہر قسم کی چیز آپ دے دو, لیکن جب تک کہ یہ فیول فوڈ نہیں ہماری باڈی کو ملتا, یہ گاڑی ہماری نہیں چل سکتی. اب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ہائی آکٹین ڈال دیں گے گاڑی میں تو انجن کو مزید پاور ملے گی, ٹھیک ہے, انجن مزید جو ہے وہ بہتر کام کرے گا, انجن کی لائف زیادہ ہوگی. سو ہائی آکٹین پھر بہتر ہو جاتا ہے پیٹرول کے کمپیریٹیولی. اسی
طرح سے ہم اپنی باڈی کو جو فیول دے رہے ہیں وہ ہم ڈائٹ کس قسم کی دے رہے ہیں. اگر ہم انہیلدی ڈائٹ بھی دے رہے ہیں تو باڈی چل رہی ہے, بالکل. اگر ہم ہیلدی ڈائٹ دیں گے تو بھی باڈی چلے گی. بٹ نو ڈاؤٹ کہ ہم جتنا اچھا فیول ڈالیں گے, جتنا بہترین کوالٹی کا فیول ڈالیں گے, ہماری باڈی اتنا بہترین جو ہے وہ ہماری باڈی اس کا رسپانس کرے گی. اب ہم دیکھیں, کہتے ہیں کہ یو آر وٹ یو ایٹ. ہماری باڈی کے ایک ایک سیل کو, ہمارے بالوں کو, ہماری اسکن کو, آنکھوں کو, ہر چیز کو جو ہے وہ فوڈ کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا کہ ہیلدی ڈائٹ کریں, اگر بال ٹوٹ رہے ہیں تو ڈائٹ اچھی کریں, بال ٹوٹنا بند ہو جائیں گے. آپ کی اسکن خراب ہو رہی ہے تو ڈائٹ اچھی کریں, وہ فلاں وائٹامن سی والی چیزیں لیں, آپ کی اسکن ہیلدی ہو جائے گی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, یا پانی زیادہ پئیں اگر آپ باڈی ڈیٹاکس کرنا چاہ رہے ہیں, واٹر انٹیک کو بڑھائیں. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ فوڈ کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے ہماری فزیکل باڈی سے. اب دوسرا جو ہمارا آ جاتا ہے کہ ہیلدی مائنڈ. اب دیکھیں پچھلے 5 سال میں جو جتنی بھی ریسنٹ ریسرچز ہوئی ہیں, پچھلے 5 سال میں جو یورپ میں ریسرچز ہوئی ہیں, جو امریکہ میں ہوئی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ جو نیوٹریشن ہے وہ ایون کہ ڈپریشن کا بھی علاج کر سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ جیسے ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں, یہ بھی اس چیز کو فردر جو ہے وہ بتائیں گے کہ نیوٹریشن سائیکالوجی اب ایک لیٹسٹ فیلڈ آ رہی ہے یورپ میں, کہ جس میں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیوٹریشن کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی آپ کو دیکھتی ہے. جو ڈپریشن کے جتنے پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے کل کھانے میں کیا کھایا. کچھ فوڈس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ایگریسو بیہیویئر دیتے ہیں, آپ کو ہائپر کر دیتے ہیں. کچھ فوڈس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پازیٹیو کی طرف لے کر جاتے ہیں, جیسے کہ ہم میڈیٹرینین ڈائٹ کی اگر بات کریں جس میں زیادہ سبزیاں ہوتی ہیں, زیادہ فروٹس ہوتے ہیں, لیگیومس ہوتے ہیں, دودھ, ایگ, یعنی کہ آرگینک چیزیں جس میں زیادہ ہوتی ہیں. شاید اسی لیے مہرین یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا موڈ بہت خراب ہے 2 کیلے کھا لیں, آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا. یس ایگزیکٹلی. ہم یہ چیز پہ ہم اگین وہی والی چیز ہے کہ آپ کا جتنا بھی, اچھا اس پہ ایک ریسرچ ہوئی ہے, 50 سیمپلز لیے گئے ان لوگوں کے جو کہ بہت جنک فوڈ کھاتے تھے, ان کے جو MRI کی گئی برین کی, اینڈ 50 سیمپلز ان کی MRI کی گئی جو میڈیٹرینین ڈائٹ پہ تھے, جو آرگینک ڈائٹ پہ تھے. تو یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو زیادہ چینی والی چیزیں, ہائی کاربس اور ہائی فیٹی آئٹمس لیتے تھے, ان کی جو برین MRI تھی وہ شرنک تھی. ٹھیک, یعنی کہ وہاں ان کا برین افیکٹڈ تھا. اور وہ لوگ جو ہیلدی ڈائٹ لیتے تھے ان کا برین بہت ہیلدی تھا. یعنی کہ جو ڈائٹ ہے, جو آپ کے برین کی جو انزائمس ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کا پورا جو آپ کا مائنڈ ہے, جو پوری باڈی کو کنٹرول کر, لائک آپ کے ہارمونس کو یہ ایکٹیویٹ, ہیلدی ڈائٹ آپ کے ہارمونس کو ایکٹیو رکھتی ہے, ہیلدی ڈائٹ آپ کے انزائمس کو ہیلدی رکھتی ہے. تو آپ کا جب برین ایکٹیو ہے, آپ کا برین ہیلدی ہے, تو آٹومیٹیکلی جو ریسیپٹرز ہیں, جو میسیجز ہیں پوری باڈی کو, وہ پازیٹیو بھی ہیلدی اور پازیٹیو. آٹومیٹیکلی اگر آپ ایک ڈپریشن میں ہیں, آپ انزائٹی کے فیز میں ہیں, تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنی زندگی سے فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ کو نکالیں اور ہیلدی آرگینک چیزوں کا استعمال زیادہ کریں. بیکاز اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے, آپ کا مائنڈ ہیلدی ہے, تو مائنڈ ہیلدی کے ساتھ میں آپ کی باڈی بھی ہیلدی ہوگی. اور اسی کو جو ہے ہم نے بہتر بنانا ہے کہ ہم اپنی جسمانی صحت اور ذہنی نشوونما کو بہتر بنانے کے لیے کیسی غذا کا استعمال کریں. اس پہ ڈائٹ پلانس کیا ہو سکتے ہیں, مہرین سے مزید بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ہم سدرا سے بات کرنا چاہیں. سدرا, یہ جو غذا کا استعمال ہے, جیسے کہ ابھی مہرین نے کہا کہ اگر اپنے بالوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو غذا کو بہتر بنائیں, اپنی اسکن کو نرش دیکھنا چاہتے ہیں تو غذا کو بہتر بنائیں. تو کیا آپ بھی اپنے کلائنٹس کو, ایسے کلائنٹ جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بس فیشیل کر دیں, بس ہمارے بالوں میں کوئی جادو کر دیں کہ ہم اچھے نظر آنے لگیں, ان کو یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ وہ اپنی غذا کا بھی اچھا استعمال کریں؟ جی بالکل ہما, ایسا ہی ہوتا ہے. میری جب کلائنٹ سے ڈیلنگ ہوتی ہے, اکثر تو یہ ہوتا ہے کلائنٹس کا کہ ان کو فوراً انیشیلی ان کو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. لائک آپ کوئی ایسا میجیکل فیشیل کر دیں جس سے میں فوراً گوری ہو جاؤں, یا میرے فوراً سے جو بھی اسپاٹس ہیں وہ گلو کرنے لگ جائیں. تو پھر میں ان کو یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ اچھے سے پانی پئیں, پانی کا انٹیک بہت زیادہ ضروری ہے. اور انسٹنٹلی جب میرے کلائنٹس اس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کے میرے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, دے انفارم می کہ اب پانی کا انٹیک سٹارٹ کیا, ہم نے آئلی چیزیں لیس کر دیں, اس کے بعد آپ کی اسکن پہ ایک ڈفرینٹ ہی گلو آتا ہے. اور جب وہ سیکنڈ سیٹنگ میں میرے پاس آتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینس آپ کو بالکل کلیئر ویزیبل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ضروری ہے لائف میں. میں خود بھی پرسنلی اس چیز کو بہت زیادہ فالو کر رہی ہوں. مطلب جو میری پہلے کی لائف میں دیکھوں, میں بہت زیادہ جنک فوڈ کرتی, بیکاز ٹائم نہیں ملتا تھا گھر میں بہت زیادہ پروفیشنلی. تو اس کے بعد اب میں نے بہت زیادہ اس کو پریفر کیا اپنی لائف میں, اور اس کا واقعی میں بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. آپ کی اسکن کی اپیرنس بہت اچھی ہو جاتی ہے, آپ کا مینٹل لیول, آپ مینٹلی بہت اچھا فیل کرتے ہو بات کرتے ہوئے, آپ کی مارننگس بہت اچھی ہوتی ہیں. صبح اٹھ کے آپ ایک پانی کا گلاس لیں, آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بہت زیادہ ہیوی فیشیلز لینے کی, کوئی اچھی کریمز لینے کی. ملک کی انٹیک بہت اچھی ہے, پروٹینز کی انٹیکس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں.
تو میں اپنے کلائنٹس کو ساتھ ساتھ یہ ضرور ایڈوائز کرتی ہوں. جی بالکل صحیح. اچھا وہ کلائنٹ جو کہتے ہیں کہ ہم بالوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے, آئلنگ نہیں کرنا چاہتے, بس ڈائی کراتے ہیں, اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد وہ کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں شاید ڈائی خراب ہوا تھا یا آپ نے جو ٹریٹمنٹ کیا تھا اس سے ہمارے بال خراب ہو گئے, ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گی؟ کتنا ضروری ہے کہ بالوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور کیسے بنائیں؟ دیکھیں یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو نیچرل چیزیں جو کرتی ہیں اثر, وہ آپ کوئی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ وہ نہیں کر سکتا اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تو میں اپنے کلائنٹس کو آفٹر ریبانڈنگ کے کلائنٹس آتے ہیں میرے پاس, اسٹریکنگ کے کلائنٹس آتے ہیں, ان کو ساتھ ساتھ ہی میں ایڈوائس یہ دیتی ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ آئلنگ کا ضرور استعمال رکھیں اور اپنی انٹیک بھی اچھی کریں, اور اس کا یہی ہوتا ہے کہ رزلٹ جو اس کا آؤٹ پٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے. کبھی کلائنٹس کی اس طرح سے کمپلین نہیں آتی. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ میں کلائنٹس کو یہی کہوں کہ آپ بالوں کے لیے ڈائی کروائیں اور اس طرح کی اپلیکیشن. نورشمنٹ کے لیے ایک دفعہ آئلنگ بہت زیادہ 2 دفعہ کر لیں آپ. صحیح, 2 دفعہ کر لیں آئلنگ تو بہت زیادہ آپ جو ہے وہ اپنے بالوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن اگر ایک دفعہ بھی کریں گے تو آئلنگ لازمی ہے. یہ کہنا ہے سدرا کا. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. صحت بخش غذا کے ذہنی اور جسمانی صحت پر اثرات ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جسمانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ہم اپنی ڈائٹ کو بہتر بناتے ہیں, وہ تو ہم نے جانے. اب ذرا ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے بھی جان لیتے ہیں اور ذہنی صحت کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اچھی غذا کے استعمال سے. اس پر ہم جانیں گے کہ عثمان ہمیں کیا گائیڈ کریں گے اور کیا بتائیں گے. عثمان, کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں, ذہنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو اچھی غذا کا استعمال کریں؟ اس کا کنیکشن کیا ہے آپس میں؟ اس کا بالکل ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ جتنا اچھا آپ کا کھانے پینے کا روٹین اینڈ جو آپ چیزیں کھاتے ہو ان کا چناؤ جتنا بہتر ہوگا اتنی بہتر آپ کی ذہنی صحت بھی ہوگی. صحیح. 2-3 موٹی باتیں کہ ایک چیز ہم لوگ کلائنٹس کو کہتے ہیں, ایک فارمولا ہماری زبان میں ہوتا ہے ہالٹ, HALT. ایچ کا مطلب ہی ہنگر ہوتا ہے. سو جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا تو پھر آپ کا دماغ اس طرح فنکشن کر ہی نہیں سکے گا, اس طرف آ ہی نہیں سکے گا کہ میں نے اپنے آپ کو جذباتی طور پہ یا ذہنی طور پہ صحت یاب کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ جیسے اگر ایک میرا پیشنٹ انگزائٹی کا ہے تو پھر آبویسلی میں انہیں شاید ایسی ڈائٹ ریکمینڈ کروں گا جس میں ایگریشن یا زیادہ انرجی نہ آئے, رائٹ, بیکاز انہیں سلو ڈاؤن کرنا مقصد ہوتا ہے, ان کو ذہن پہلے ہی دوڑ رہا ہے, رائٹ. بٹ آن دا ادر سائڈ اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے جو اس وقت اسے سب سے زیادہ دشواری اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے میں, بستر چھوڑنے میں, رائٹ, اور دن کے روٹین کو فالو کرنے میں, سو انہیں آپ ایسی ڈائٹ ریکمینڈ کرو گے جس سے آپ کو شاید انرجی آئے, رائٹ. تھرڈ تھنگ, چناؤ کے علاوہ میرے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا روٹین کیا کھانے کا, آپ دن میں کتنی بار کھاتے ہو, 1 بار, 3 بار, 4 بار, 5 بار, کتنی بار, زیادہ از نقصان دہ, کم بھی نقصان دہ ہے. اینڈ تھرڈ از کہ اوقات کیا ہیں. اب ہمارے آف کورس وی نو کہ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, صبح دیر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں, سو وہ obviously آپ کی نفسیات پہ ساری چیزیں امپیکٹ کری تھی. صبح اگر آپ ناشتہ 12-12:30 بجے کرے اور آپ کا دن کا لاسٹ میل رات کو 2:30-3 بجے, سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کی ذہنی صحت کو ضرور متاثر کرے گی. ڈیفینیٹلی. اچھا عثمان, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں, کیا یہ بات ایگزسٹ کرتی ہے کہ جب ہمیں ٹینشن ہوتی ہے, ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم زیادہ کھاتے ہیں؟ ہاں, اسے ہم لوگ کمفرٹ ایٹنگ کہتے ہیں کہ ہاں ہوتا ہے, وہ انسانی انکلینیشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں نا اس وقت تسکین پہنچا دے. اب وہ کھانا صرف ایک چیز ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو, جو ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, کوئک فکس, نا فوری آپ کو حل دے دے. سو لوگ کرتے ہیں. کچھ فوڈس ہیں ایسے جن میں ثابت بھی ہوا ہے, لائک چاکلیٹس جو ہیں وہ آپ کے انڈورفنز اینڈ ڈوپامین کو تھوڑا سا انکریز کر دیتی ہیں. بے شک عارضی طور پہ کریں, لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ جس ایک ذہنی کیفیت میں ہوتے ہو یا جذباتی اسٹیٹ میں, اسے تھوڑا سا اوپر تک لے آتے ہیں. لیکن جو اس میں غور کرنے والی بات ہے اینڈ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ اس پہ ڈپینڈنس کریٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ اب ہر بار جب میں ڈاؤن ہوا تو میں نے چاکلیٹ کھا لی, رائٹ. مقصد میرا یہ وہ اسے عارضی طور پہ ایک چیز ہے, حل ہے. اصل چیزیں میں نے سیکھی ہیں کہ میں خود سے بغیر کسی بیرونی چیز کے اپنے آپ کو کیسے لفٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک, لیکن بچوں کے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ریسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے اسی ڈائٹ پلان کو فالو کرنا ہے, یا ہم نے اپنے کھانے میں یہی کھانا ہے, سبزی نہیں کھانی, فروٹس نہیں کھانے, ہم نے بس فرائیڈ آئٹمس کھانے اور اسی سے ہمارا پیٹ بھرے گا. ان بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ تو ان کی ریزننگ ایبلٹی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ
ریزننگ کا مطلب ہے آپ کنیکشنز چیزوں کے درمیان میں کیسے فارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نوٹ کریں گے کہ جو زیادہ ہائی آن جنک فوڈ یا گریسی ڈائٹس کہتے ہیں ان کی کوگنیشن کی ایبلٹی بھی سلو ہوتی ہے. ناٹ کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی, بٹ چونکہ آپ نے اپنے اوپر وہ بوجھ حاوی کیا ہوتا ہے تو آپ آٹومیٹکلی سلو ہو جاتے ہو. اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں بچے رنگ اپنے والدین سے, اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے ہی کرتے ہیں. سو پیرنٹس یہ نہیں کہہ سکتے بچے کو کہ جنک فوڈ خراب ہے اور خود برگر کھا رہے ہیں. مسئلہ ہمارا تو کال اور فیل کا تضاد ہی ہے نا ایز اے سوسائٹی. ہر جگہ چلے جائیں تو آپ کو تضاد نظر آئے گا. سو وہ ڈبل اسٹینڈرڈ جہاں سے بات اسٹارٹ ہوئی تھی وہ یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مہرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پسند ناپسند کا فیکٹر بھی بہت زیادہ ہے. بعض والدین بہت ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیلدی ایٹنگ کی جانب آئیں, وہ فروٹس کھائیں, وہ ویجیٹیبلس کھائیں, آرگینک فوڈ استعمال کریں, وہ ان کو دے بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن بچے جو ہیں وہ وہیں پہ اسٹرکٹ ہیں کہ نہیں ہم نے تو فرائیڈ آئٹمس کھانے, ہم نے تو فروزن فوڈ کھانا ہے, ہم نے تو ریڈی ٹو کوک میل کھانا ہے, اس کے علاوہ ہم نہیں کھائیں گے. اب اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ کوئی چیز پہلے سے سیکھ کے نہیں آتے. وہ دنیا میں آ کے وہ جو چیز سیکھتے ہیں, جو لرن کرتے ہیں, وہ انیشلی اپنے ہی گھر کی کلوز انوائرمنٹ سے لرن کرتے ہیں. جو ان کے گھر میں بنتا ہے, جو پیٹرن چل رہا ہوتا ہے, عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچے جو بہت زیادہ برگرز, پیزا, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ کے شوقین ہوتے ہیں, ان کو وہ چیزیں کون لا کر دیتا ہے؟ ان کو وہ چیزیں فیملی سے ہی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. ان کو پیرنٹس کی طرف سے یا نانا نانی, دادا دادی کی طرف سے پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں, یا پھر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ خود وہ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو الٹیمیٹلی بچہ دیکھ دیکھ کر انہی چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. اب میرے خیال سے کہ ہمیں تھوڑے سے اسٹینڈرڈس کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی گھر کی گروسریز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو اٹ سیلف ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. جو بڑے بہن بھائی ہیں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے 3-4 بچے ہیں تو پہلے بچے کی اچھی تربیت کرو تو پیچھے بچے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, بیکاز وہ چھوٹے بڑے بہن بھائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 بچے ایک طرف ہیں, وہ تمام چیزیں کھا بھی رہے ہیں, لیکن ایک بچہ بضد ہے کہ میں نے تو صرف جنک فوڈ کھانا ہے, اس کے علاوہ میں نے کھانا نہیں. یہاں تک کہ بچے میل اسکپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر مجھے نہیں میری ریکوائرمنٹ میری پوری ہو رہی ہے تو میں نے کچھ اور کھانا ہی نہیں ہے. ہما اس کو وہ چیز پتہ چل گئی نا, اگر ایک بچے نے ایک دفعہ ایک فزی ڈرنک پی لیا تو نیکسٹ ٹائم اس کو پانی بھی اچھا نہیں لگے گا, وہ فزی ڈرنک ہی مانگے گا. لیکن اگر فزی ڈرنک اس نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے, اگر اس کو آپ ایک ویلیو سیٹ کر دیں گے, آپ نے اسنیکس میں فروٹ کھانا ہے, اسکول لنچ میں جو ہے آپ نے فروٹ کھانا ہے. لائک کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو اسکول لنچ میں فروٹ دیتے ہیں؟ بہت کم. موسٹلی پیرنٹس جو ہیں وہ اسکول لنچ میں یہی کپ کیکس, نگیٹس جو ہوتے ہیں, یا فرینچ فرائز ہو گئے, یا انڈا. کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو اسکول لنچ میں بادام دیتے ہیں, اخروٹ دیتے ہیں, فروٹ دیتے ہیں, انگور دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. تو اگر ہم ایک آدھ چیزیں دیکھیں, ہم بچے کو مکمل طور پہ یہ چیزیں ختم نہیں کر سکتے کہ ایک بچے کو پاستا, میکرونیز یہ چیزیں کھانے کی عادت ہے, آل آف اے سڈن ہم اس کو کہیں گے نہیں بچے یہ سب کچھ کھانا چھوڑ دو اور آپ تو آلو کی بھجیا کھانا شروع کر دو. ایسا نہیں ہو سکتا, بچہ نہیں کر سکتا, بیکاز اب ہم ایک اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہے, وہ اگر اپنے گھر سے نہیں دیکھے گا تو وہ اپنے فرینڈ کا لنچ دیکھ لے گا. پھر وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ میرے فرینڈ یہ چیز دے کر آیا ہے. یا اس طرح کے بھی بچے ہوتے ہیں جو اس طرح کا وہ انڈا پراٹھا لائیں تو اس سے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ انڈا پراٹھا لائے ہیں, میں تو فلاں چیز لے کر آئی ہوں. سو بچے اس چیز پہ کمپلیکس میں بھی جانے کا شکار ہو سکتے ہیں. پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کے میلز کو ہیلدی بنائیں. ٹھیک ہے, لائک بچے کے لنچ باکس میں بادام بھی رکھیں, اخروٹ بھی رکھیں. کسی دن اس کو جو ہے ایک اسکم ملک کا جو ہے ایک ڈبہ دے دیا, کسی دن بچے کو جو ہے فروٹ رکھ دیا, کسی دن براؤن بریڈ کا سینڈوچ دے دیا. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو ہیبٹ ڈیولپ ہوگی کہ اگر میں نے ایک انہیلدی چیز دینی ہے تو اس کے ساتھ میں یہ میرے لیے ہیلدی ہے. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ خود ریزننگ کرے گا, وہ لاجیکل تھنکنگ کرے گا, اور وہ آٹومیٹکلی انہیلدی کو چھوڑ کے ہیلدی کی طرف ڈائیورٹ جانے پائے گا. یہ تو چلے مہرین بچوں کی بات ہوئی, اور بچوں کے لیے ہم بہت کانشیس بھی رہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا کھائیں اور اچھی ان کی صحت ہو. لیکن ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں اس پر ہم کنسیڈر نہیں کرتے, اسپیشلی اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے, ورکنگ لیڈیز کے حوالے سے بات کی جائے. جیسے ہم نے سدرا سے بات کی کہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اچھا فیشیل کرا لیں گے, اچھے ٹریٹمنٹ لے لیں گے تو شاید ہم بہتر ہو جائیں گے. غذا کا استعمال بہتر بنانا ان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ, اسپیشلی ورکنگ لیڈیز کے لیے تو اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بیکاز ورکنگ لیڈیز کے ٹائمس ایسے ہوتے ہیں کہ ٹریولنگ ٹائم بھی ہے, پھر 9 to 5 جاب بھی ہے, پھر گھر کی بھی ذمہ داریاں. ایسی خواتین کو خود اپنے اوپر فوکس کرنے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے, اور ویٹ گین جو ہے ایسی عورتوں کا بہت زیادہ تیزی سے ہوتا ہے, بیکاز ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لنچ اپنے لیے بنا کے لے کے جائیں. سو جو کوئی بھی نیئر بائی ریسٹورینٹ ہوتا ہے یا آفس میں جو کچھ بھی بن رہا ہوتا ہے وہ وہی چیز لے رہی ہوتی ہیں, یا فاسٹ فوڈ کی طرف مجبوراً جا رہی ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں میرے خیال سے جو ہے ایک روٹین بنانی بہت
इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से समझें। अगर आप स्कूल टीचर हैं तो आप अपने टाइमिंग्स को देखें कि अगर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करी तो मैं जो लंच होता है 10:30-11 बजे का, उसमें मैं कुछ हेल्दी खाऊं, ना कि मैं वही पकौड़े समोसे पैटीज टीचर्स के साथ में खा लूँ। उस तरह से कर लें। फिर आप अपना लंच हेल्दी करें। सो आप कोशिश करें कि आप अपना डाइट प्लान, जैसे हम कहते हैं कि फिक्स डाइट प्लान किसी का नहीं होता, हर बंदे का डाइट प्लान डिफरेंट होता है उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो आप हर जो फीमेल या जितने भी देखने वाले हैं वो अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली, जो दुकानदार हैं लेट जागते हैं, लेट सोते हैं, डॉक्टर्स हैं वो नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं, या कॉल सेंटर्स वाले वो नाइट पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं। हर बंदे का डाइट प्लान, हर एक का टाइम सेम नहीं हो सकता। सो हर बंदे ने अपने उस पर देखना है कि मैं कहाँ अपने, अगर आप अपने दिन में 3 से 4 हेल्दी आइटम्स भी खा लेते हैं तो इन एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आपने 50 से 60% तो हेल्दी खाया है ना। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डाइट प्लान पे तवज्जो दें और एक बैलेंस डाइट प्लान जो है वो खुद से उसका इंतखाब करें। कैसे कर सकते हैं, मज़ीद सोल्यूशंस और सजेशंस भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सच सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद, और अब हम बढ़ेंगे अपने तीनों मेहमानों की जानिब, उनसे जानेंगे कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस कि वो हमें क्या गाइड करेंगे। सबसे पहले सिद्रा की जानिब बढ़ते हैं, सिद्रा से जानते हैं कि मौसम बदल रहा है। सिद्रा, अब जो है वो हमने अपनी स्किन की हिफाजत भी करनी है, अपने बालों का ख्याल भी रखना है, तो किस तरह से रख सकते हैं, क्या सजेशंस हैं आपके माइंड में? जी बिल्कुल हुमा, मौसम जो चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग स्किन की ट्रीटमेंट्स भी चेंज होती हैं, जो फेशियल्स लेने आती हैं, हेयर्स की भी ग्रोथ का कुछ सिलसिला, जैसा पिछले बहुत ज़्यादा रेनी डेज़ थे तो हेयर ग्रोथ बहुत कम हो रही थी लोगों की। सही। तो अकॉर्डिंगली सीज़न में यही सजेस्ट करती हूँ कि मिल्क बहुत ज़्यादा लें, नरिशमेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्किन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी का मैं उनको कहती हूँ इंटेक करें, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन काट के, लेमन के 1-2 स्लाइसेस डाल दें, क्यूकम्बर यूज़ करें, डिटॉक्स वाटर बनाएं, उसको साथ साथ लें। अपनी स्किन को नॉरिश करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप यूज़ करना शुरू करें। मतलब लाइक कुछ समटाइम्स होता है, मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं जिन्होंने अपकमिंग वेडिंग्स हैं, जिन्होंने ब्राइड्स बनना होता है, वो कहती हैं कि कोई ऐसी क्रीम लगा दें, खुद भी घर में यूज़ कर लेंगी, 2-4 क्रीम मिक्स कर लिया कि बस मैं जल्दी से गोरी हो जाऊँ। तो वो बिल्कुल, या ब्लीच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उससे बहुत बेटर है कि आप घर में कुछ ऐसे एसेंशियल प्रोटीन टेक चीज़ें लें जो आपकी स्किन पे फ़ौरन तो इफेक्ट वो नहीं करती, लेकिन अगर देर बाद भी करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। सही, और उसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल, बालों के लिए जो है वो सिद्रा ने सजेस्ट किया था कि ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। उस्मान की जानिब बढ़ते हैं, उस्मान से सजेशंस लेते हैं। उस्मान, ज़हनी सेहत को बेहतर बनाना है, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम बड़े हैं, चाहे नौजवान हैं, हमने एक ऐसे जो है वो रूटीन सेट करनी है कि हमारी ज़हनी सेहत बेहतर बने। कैसे? We're talking about daily routine. आई एम अ ह्यूज एडवोकेट। मैं बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को इनकरेज करता हूँ कि सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी की मेरी तारीफ़ है 7 से 8 की विंडो, ठीक है, और सोने की मेरी तारीफ़ है 10:30 से 11:30 की विंडो। सो एक रूटीन तो मैं बहुत ज़्यादा इंडोर्स ये करता हूँ कि सुबह जल्दी एंड रात को रिलेटिवली टाइम पे सो जाएं। सेकंड थिंग, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन या ज़हनी उलझन का शिकार होते हैं, तो उन्हें चंद चीज़ें जो हेल्प करती हैं, पानी का ज़्यादा इंटेक डेफिनेटली हेल्प करता है, और वक्फे से फ्रीक्वेंट मील्स। सो जो मैं एडवोकेट करता हूँ वो ये है कि आप उठे, अगर आप वर्जिश करो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करे सुबह उठ के नाश्ता कर लो, एंड देन 2.5 से 3 घंटे के ब्रेक के बाद मे बी 2 केले खा लो या 1 सेब खा लो, राइट। सो मेरे हिसाब से दिन के 3 मील्स होते हैं, एंड देन दरमियान में यू कैन स्क्वीज 1 फ्रूट्स का सेक्शन एंड 1 हेल्दी फैट्स वाला सेक्शन मेरे हिसाब से। सो मैं क्लाइंट्स को ये एडवोकेट करता हूँ। ठीक, और नींद किस तरह से जो है वो पूरी की जा सकती है? एक तो यही बात है कि आपको टाइम से एक जनरल रूटीन होना चाहिए लाइफ का। हमारा एक अलमिया ये है कि रात को हम लोग 2 काम कर रहे होते हैं जब सोने लेटते हैं, या तो फ़ोन पे होते हैं या फिर अगर फ़ोन साइड पे हो तब भी जहन चल रहा होता है, राइट। सो वन ऑफ द थिंग्स ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फ़ोन साइलेंट पे करके, वाइब्रेटर से भी ऑफ करके साइड पे रख दो, एंड यकीन कर लो कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, राइट। अगर जहन तब भी जागा हुआ है, बुनियादी चीज़ें
ایک تو بہت ہی بیسک ہے کہ آپ گنتی کر لو 1 سے 100 تک, لیکن لوگ کہتے ہیں بہت بورنگ ہے. سو میں انہیں کہتا ہوں کہ تو پھر آپ اپنے ایک تشکر کی لسٹ اپنے ذہن میں دہرانا شروع کر دو کہ آج کے دن میں کن کن چیزوں کے لیے گریٹفل ہوں. شاید وہ اچھا جسم ہو, اچھی شکل ہو, ایک نوکری, بے شمار لوگوں نے نوکری کووڈ میں ان کی گئی ہیں. بالکل. سو آپ ذہن میں یہ ساری تشکر کی لسٹ بناؤ گے, اسی کیفیت میں سو گے اور اسی کیفیت میں اٹھو گے. جو اصل بات سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے 8 گھنٹے لاشعور کے نا, صحیح, وہ آپ کے اگلے 16 گھنٹے شعور والے, واہ, ان کی کوالٹی کو ڈٹرمن کریں گے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیند پوری کریں, نیند کا خیال رکھیں. اب نیند کے حوالے سے ہم بات کریں تو مہرین سے بھی آج جو سجیشنز ہم نے لینی ہیں وہ ایسے لینے ہیں کہ جاگنے کی تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی خوراک استعمال کریں کہ ہم اچھے سے جاگ پائیں اور ایکٹیو رہیں. آج ذرا نیند کے حوالے سے کچھ پوچھ لیتے ہیں. مہرین, کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی یا ڈسٹرب رہتے ہیں ہم رات بھر, تو ایسا کیا کھا کے سوئیں یا اس طرح سے ہم اپنی روٹین مینیج کریں کہ ہمیں پرسکون نیند آئے؟ پہلے تو یہ چیز کا ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ نیند ہونی کتنی چاہیے. ایک ہم ایوریج ایڈلٹ میل فیمیل کی اگر میں بات کرتی ہوں, ایڈلٹ میل فیمیل کی بات کرتی ہوں, تو 7 سے 9 گھنٹے کی نیند اس کو چاہیے. ٹھیک ہے, 7 سے 9 گھنٹے کی نیند اس لیے ضروری ہے. میں اگین گاڑی کی ایگزامپل دوں گی. آپ نان اسٹاپ کوئی بھی گاڑی کو اگر چلائیں گے تو اس کا انجن بھی گرم ہوگا, گاڑی جو ہے وہ خراب ہو سکے گی. ڈیفینیٹلی اس گاڑی کو روکنے کے لیے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کوئی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو بھی آپ کو تھوڑا ٹائم کے لیے شٹ ڈاؤن کر کے پھر آپ اس کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ریفریش ہو جائے. ہیومن باڈی, ہیومن برین از جسٹ لائک دیٹ. آپ تھوڑا ٹائم کے لیے جب آپ سوتے ہو, ہم کہتے ہیں کہ یہ 7 سے 9 گھنٹے کی ریکوائرڈ نیند اس لیے ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے جو نیو بورن ہوتے ہیں وہ 13-14 گھنٹے سوتے ہیں, وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اس طرح ہر ایج کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. 7 سے 9 گھنٹے کا سونا, اور صرف سونا نہیں کہ آپ بار بار اٹھ رہے ہیں, ڈیپ سلیپ, پرسکون نیند. 7 سے 9 گھنٹے کی پرسکون نیند اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا برین ریلیکس ہو, آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں, اور باقی کا جو آپ کا دن ہے اس میں آپ پروڈکٹیو ہوں, آپ پازیٹیو ہوں, آپ اچھا سوچیں, آپ کی باڈی کو ریسٹ ملا ہوا ہو, اور آنورڈز آنے والے دن میں آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں. اب آپ دیکھیں جو لوگ کم سوتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ انزائٹی کے پرابلمس ہیں, زیادہ ڈپریشن کے پرابلمس ہیں, ایٹنگ ڈس آرڈرز ان لوگوں کو زیادہ ہیں. اور جب آپ کا ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں, آپ ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں یا ضرورت سے کم کھا رہے ہیں, تو دونوں صورتوں میں آپ میل نرشڈ ہیں, آپ کو ڈیفیشنسیز ہیں. ان ڈیفیشنسیز کی وجہ سے آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں. وہ آپ آفس میں ہیں تو آپ ایکٹیو نہیں ہیں, آپ عورتیں گھر پہ ہیں تو ان کو ملٹیپل ڈیفیشنسیز ہیں. وائٹامن ڈی کم ہے تو گڈوں میں درد ہو رہا ہے, آپ کی کمر میں درد ہے, پیروں میں درد ہے. یہ نارملی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, نارملی یہ روٹین ہے. آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں سائیکل ہے. آغاز کہاں سے ہوا؟ نیند سے, نیند کی کمی, جس کو کہ لوگ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. کوئی ایک ایسنشل سجیسٹ کر دیں جلدی سے, کیونکہ ہمیں وائنڈ اپ کی جانب بڑھنا ہے, کہ جس سے ہم اپنی نیند کو بہتر بنا سکیں. میرے خیال سے جیسے ہمارے سائیکالوجسٹ نے بہت زبردست بات کی کہ گیجٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ خراب کرتے ہیں. آپ لیٹ نائٹ جب ٹی وی دیکھنا, لیٹ نائٹ جب آپ موبائل فیس بک آپ کر رہے ہیں, یوٹیوب کی آپ پروگرامس دیکھ رہے ہیں, یہ چیز آپ کو بہت خراب کرتی ہے. روٹین کا سیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ میں نے 10 بجے تک سو جانا ہے, تو جب آپ 10 بجے تک سونے کی بات کریں گے تو آئی ہوپ آپ 11 ساڑھے 11 تک سو ہی جائیں گے. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین ہی نہیں ہے کہ بس جب نیند آئی تو سوئیں گے, تو پھر یقیناً 2 بج جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو روٹین کو بیلنس کرنا ہے اور روٹین کو مینٹین کرنا ہے, یہی پیغام ہے ہمارے تینوں مہمانوں کا. اور تینوں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.